एक जानिब मुफ्ती सखावत जो हैं वो मौजूद होते हैं दीनी राय के लिए और उनकी आरा ली जाती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो दूसरी जानिब उनके सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम साहब मौजूद होते हैं। साहिल अदीम साहब जो हैं वो अपने सामने बैठे हुए मुफ्ती सखावत की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने कहीं किसी बच्चे को रगड़ा ना लगा दिया। फिर साहिल अदीम साहब एक मौके पे दिखाया जाता है कि वो अपने सामने मुफ्ती साहब को कहते हैं कि जनाब आपको मेरे लेवल का भी पता ही नहीं। फिर एक मुकाम पे धमकियां में इस अंदाज में कहते हैं कि जरा प्रोग्राम खत्म हो लेने दें तो फिर मैं आपको अपने लेवल का बताऊंगा। फिर उसके बाद एक मुकाम पे कहते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान की उलमा हैं इनकी क्या मजाल और इनकी जुर्रत कैसे हो सकती है कि ये मेरे सामने बैठ सकें 7 अक्टूबर के फलस्तीनी वाकया के बाद। साहिल अदीम साहब ये जो रमजान ट्रांसमिशन खासकर इफ्तार ट्रांसमिशन है इसकी जो चंद अभी नशिस्तें हुई हैं इसमें उनका पूरा जोर है और उनका पूरा एम्फसिस इस बात पे है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जो फसाद और जो बुनियाद है, तमाम फसाद की जड़ वो उलमा इकराम। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो मस्जिद और मदरसा है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और पाकिस्तानी मुआशरे में मस्जिद और मदरसे से ही सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं और सारे मसाइल का हल जो है वो साहिल अदीम भाई के पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, ये बात समझने के लिए किसी ख़ास उम्र का तयन ज़रूरी नहीं कि प्यार और मोहब्बत से और शाइस्ता अंदाज के साथ जब भी आप दूसरे से बात करते हैं तो आपकी बात सुनने वाले के दिल पर एक खुशाइंद असर मुरतब करती है। लेकिन जब आपका लहजा बुरा होता है, बद तहजीबी पर और बदतमीज़ी पर मबनी होता है, तो फिर आपकी वो बात न सिर्फ दूसरे पर नागवार गुजरती है बल्कि दूसरे की दिल आज़ारी भी होती है और नताइज भी हमेशा मनफी ही बरामद होते हैं। इस हकीकत को, हुस्न इखलाक की इस अहमियत को एक बच्चा भी यूं समझ लेता है, कम उम्र बच्चा, कि आप अगर उसके साथ बुरे और भदे लहजे में बात करेंगे तो वो आपको हरगिज़ अच्छा इंसान नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप उसी कम उम्र बच्चे के साथ हुस्न इखलाक के साथ प्यार, लताफत और मोहब्बत के साथ बात करेंगे तो वही बच्चा न सिर्फ आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा बल्कि अमल करने की भी कोशिश करेगा। ये हुस्न इखलाक की बड़ी अहमियत दीन इस्लाम में भी इसी सबब से बयान की गई है। दीन इस्लाम में चाहे कुरानी तालीमात हों या फिर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा बजा हम मुस्लिम उम्मह को इंसानियत के साथ पेश आते हुए हुस्न इखलाक का मुजाहरा करने की तलकीन की गई है। मगर अफसोस कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया में तमाम तर ह्यूमन डेवलपमेंट के बावजूद ये हकीकत, हुस्न इखलाक की ये अहमियत पाकिस्तान वतन अजीज़ में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौजूद इस्लाम की खिदमत का दावा करने वाले और ख़ुद को दीनी नुमाइंदगान समझने वाले लोग हुस्न इखलाक की इस अहमियत को अभी तक नहीं समझ सके। इस नशिस्त में ख़ुसूसी तौर पर मैं एक प्राइवेट टीवी चैनल पर पेश की जाने वाली इफ्तार ट्रांसमिशन के हवाले से बात करना चाहूँगा। इस ट्रांसमिशन में हुस्न इखलाक के हवाले से वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और हुस्न इखलाक का यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि जनाजा निकाल दिया गया है। तो इस सबब से हमने ज़रूरी समझा कि हम मुआशरे में एक पनपने वाले फितने को, उसके हवाले से कुछ आपके साथ गुफ्तगू करें ताकि हमारे सुनने वालों को हकीकत हाल वाज़ेह हो सके। हम हरगिज़ इस हवाले से बात न करते ये सोचते हुए कि कहीं कोई ये ना समझे कि हम व्यूज़ की खातिर ऐसा कर रहे हैं। ताहम हमने अपनी टीम जबीन इस्लाम के क़याम के वक्त ही और हत्ता कि हमारा ये जो चैनल है जबीन इस्लाम, इसकी पहली वीडियो में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि जब कभी भी मुआशरे में किसी फितने का हमारे नौजवानों को सामना करना होगा तो हम यकीनन हर हाल में उनकी गाइडेंस के लिए मैदान अमल में होंगे। तो ये जो हुस्न इखलाक से दूर हो जाना और बद तहजीबी और बदतमीज़ी का मुजाहरा करना, दूसरे की ट्रोलिंग करना, मीम्स बना के मजाक उड़ाना फ़कत इसलिए कि अपने दिल को ठंडक और सुकून मिल जाए और दूसरे की भली दिल आज़ारी हो जाए, दूसरे का दिल शिकस्ता हो जाए, उसका दिल पाश पाश हो जाए, उसके जज्बात मजरूह हो जाएं, आप उसके इमोशंस के साथ खेल लें, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल लें, मगर आपको चैम्पियन जो है बनना वो मकसूद है। तो ऐसा रवैया जो हमारे मुआशरे में आज आ चुका है और पेनिट्रेट कर चुका है, ये नहायत अफसोसनाक है। जिस प्राइवेट टीवी चैनल की ट्रांसमिशन का मैं इस वक्त आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, इस ट्रांसमिशन में अगर आप देखेंगे, मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लेता, मैं जो उसके गेस्ट्स हैं उनका नाम ले लेता हूँ। तो आप जब उनके गेस्ट्स के नेम से सर्च आउट करेंगे गूगल पे जाके या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उस टीवी चैनल की ट्रांसमिशन का आइडिया हो जाएगा।
تو اس میں ایک جانب مفتی سخاوت جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں دینی رائے کے لیے، اور ان کی آراء لی جاتی ہیں مختلف موضوعات پر، تو دوسری جانب ان کے سامنے ایک موٹیویشنل سپیکر ساحل ادیم صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اب ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے ہم ان کے نظریات اور ان کے افکار پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور نہ ہمارا اس گفتگو کا وہ موضوع ہے، لیکن پچھلے کچھ کلپس میں اور ان کے جو افطار ٹرانسمیشن کے جو کلپس وائرل ہوئے ہیں، اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مفتی سخاوت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کہیں کسی بچے کو رگڑا نہ لگا دیا ہو۔ پھر ساحل ادیم صاحب ایک موقع پہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سامنے مفتی صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو میرے لیول کا بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک مقام پہ دھمکیاں میں اس انداز میں کہتے ہیں کہ ذرا پروگرام ختم ہو لینے دیں تو پھر میں آپ کو اپنے لیول کا بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان کے علماء ہیں ان کی کیا مجال اور ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھ سکیں، خاص کر 7 اکتوبر کے فلسطینی واقعہ کے بعد۔ ساحل ادیم صاحب یہ جو رمضان ٹرانسمیشن، خاص کر افطار ٹرانسمیشن ہے، اس کی جو چند ابھی نشستیں ہوئی ہیں، اس میں ان کا پورا زور ہے اور ان کا پورا ایمفسس اس بات پہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا جو فساد اور جو بنیاد ہے، تمام فساد کی جڑ، وہ علماء اکرام ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مسجد اور مدرسہ ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور پاکستانی معاشرے میں مسجد اور مدرسے سے ہی سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ساحل ادیم بھائی کے پاس ہے۔ تو ساحل بھائی سے ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہوئے اس انداز میں بات کرنا چاہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آواز ابھی ان تک نہیں پہنچے گی چونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہو چکے ہیں نا، اور خاص کر جو ان کے الفاظ ہیں اس افطار ٹرانسمیشن میں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فقط حل انہی کے پاس ہے، اور تمام علماء کرام جو ہیں ان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ مفتی سخاوت کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ساحل ادیب صاحب کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات رکھنا چاہیں گے کہ جو دین کے نمائندے ہوتے ہیں، قرآن و سنت نے دین کے نمائندوں کے لیے کرائیٹیریا کیا منتخب کیا ہے۔ یہاں پر مسند احمد بن حنبل کی میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 3 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 13341۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کو سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 4 میں حدیث مبارکہ کے نمبر جو وہاں پہ آتا ہے وہ ہے 4774۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 برس حضور کی خدمت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 10 برسوں میں میں نے جب کبھی کوئی غلط کام بھی کیا تو آقا علیہ السلام نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ لما فعلت ھذا یا انس، اے میرے پیارے انس تم نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری غلطی پر بھی کبھی میری سرزنش نہیں کی، اور کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے مجھے کوئی کام کہا ہو، کوئی انسٹرکشن دی ہو اور میں نے وہ کام نہ کیا ہو تب بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا کہ لما صنعت کذا وکذا، کہ انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، میں نے تمہیں کہا تھا، حکم دیا تھا۔ تو نہ کسی غلط کام کرنے پر مجھے کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی حکم عدولی پر مجھے کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں مسند ابو یعلا کی جلد نمبر 6 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 3642۔ اس روایت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 10 برسوں میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ انور پر کبھی ماتھے پہ بل پڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھے۔ وَلَمْ يُعَبِّسْ وَجْهَهُ عَلَيَّ يَوْمًا قَطُّ، آپ کہتے ہیں میں نے ایک دن بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناگواری کا کوئی تاثر نہیں دیکھا۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساحل ادیم بھائی، جو دینی نمائندگان ہوتے ہیں ان پر یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے، ان پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کا بیہیویئر، ان کا برتاؤ اچھا ہو، چہ جائے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے پھریں، کہ دیکھنے والے ان کو یہ نہ لگے کہ یہ افطار ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، بلکہ ان کو لگے کہ یہ کوئی دنگل ہے جس میں ایک طرف موٹیویشنل سپیکر ہے تو دوسری طرف کوئی مولوی صاحب ہیں، اور مولوی صاحب بڑے ہی کوئی بیچارے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، ان کو ایسے پیش کیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ ڈان بنا کے پیش کیا جائے۔ اس میں میڈیا کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ وہ آخر کس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں اور وہ معاشرے کو کون سی ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں۔ اب گفتگو کا اختتام میں ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا، یہ المستدرک للحاکم میں اس کی جلد نمبر 4 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 4242۔ المستدرک للحاکم، ایک یہودی شخص تھا،
اس نے جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ قرض دے رکھا تھا، اور قرض کی ادائیگی کے لیے ایک خاص وقت مقررہ بھی اس کا تعین کر رکھا تھا۔ جب وہ وقت مقررہ آ پہنچا تو وہ یہودی سیدھا آ گیا مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ المنورہ میں، اور آ کر اس نے قرض کا مطالبہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت قرض کی واپسی کے لیے، ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی، تو آقا علیہ السلام نے اس سے معذرت چاہی کہ میں تمہیں ابھی آج نہیں دے سکتا۔ اس یہودی نے کہا کہ ہمارا تو چونکہ آج کمٹمنٹ ہوئی تھی، مجھے آج ہی کی تاریخ میں آپ سے پیسے چاہیے، آپ سے رقم واپس چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خاطر جمع رکھو، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں کہیں نہیں جانے لگا، میں یہیں پہ رہتا ہوں تمہارے سامنے۔ اس نے بالکل شرط رکھی، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ایک نظروں میری کسی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ چلے نہ جائیں اور میرا جو پیسہ ہے، میری جو رقم ہے وہ ڈوب نہ جائے۔ تو حضور علیہ السلام، اس روایت میں آتا ہے کہ ظہر کے وقت وہ آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ظہر سے لے کے عصر تک مسجد نبوی شریف میں موجود رہے، پھر عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے حتیٰ کہ اگلے روز فجر تک۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے آرام اپنا چھوڑ دیا، اس رات حضور علیہ السلام نے آرام نہیں فرمایا، اس یہودی کی، اس کی خواہش کو اور اس کی شرط کو پورا کرنے کی خاطر۔ جب صبح فجر ہو گئی، وہ یہودی سو کے اٹھا، وہ وہیں پہ سو گیا تھا، مگر حضور علیہ السلام نہ سوئے۔ اس کی دل آزاری سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھلے اور حضور علیہ السلام کو وہ نہ پائے، تو اس کو کہیں وہم نہ ہو جائے، یہ گمان نہ گزرے کہ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈوش تو نہیں دے گئے معاذ اللہ۔ تو حضور علیہ السلام وہ سو گیا مگر خود نہ سوئے۔ جب فجر ہوئی تو وہ اٹھا، جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تو وہاں موجود تھے، پھر وہ شرمندگی کے عالم میں کہنے لگا کہ یا محمد، دراصل میں آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ ہماری کتاب توریت میں یہ موجود ہے کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم کیا جائے گا، ان کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، تو ہماری توریت میں وہ شرط لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر کی شرط یہ ہوگی، ان کے کردار کی یہ پہچان اور نشانی ہوگی کہ وہ زیادتی کا جواب بھی زیادتی سے نہیں دیں گے، وہ ظلم اور تشدد کا جواب بھی حسن اخلاق سے دیں گے۔ تو یا محمد، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین اسلام میں داخل کر دیجیے۔ سو المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4242 کے مطابق وہ یہودی قرض خواہ جو کہ کریڈیٹر تھا حضور علیہ السلام کا، اور حضور علیہ السلام پر قرض تھا، ڈیٹ تھا اس کا، مگر وہ قرض خواہ بھی حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کے آگے سرنگوں ہوا اور سر تسلیم خم کر کے مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا تو وہ ہمارے لیے صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ قربان جائیے، یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اسوہ حسنہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہمیں جو خاص کر ہم دینی نمائندگان ہیں، اگر ہم دین اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، دین اسلام کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، اور اس جوش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے معاشرے میں اصلاح ممکن ہو سکے، تو پہلے ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور اپنی سیرت اور اپنی شخصیت کو حضور علیہ السلام کی سنت کے تابع کرنا ہوگا۔ کہیں ہمارے بیہیویئر سے دیکھنے والوں کو یہ نہ جھلکے کہ ہم کوئی ڈان ہیں، ہم کوئی تھڑے پر بیٹھنے والے جو گنڈے اور موالی ہوتے ہیں، ہم بھی انہی کی طرح ہیں، ہم انہی کی بولی بول رہے ہیں۔ دیکھیے ساحل ادیم بھائی، لوگوں کے ٹرینڈز کے پیچھے چلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ بڑا آسان ہے کہ جو جس طرف لوگ جا رہے ہیں انہی کے مزاج اور انہی کے طور اتوار کے مطابق اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں میں بڑا اٹریکٹیو ہوگا، لوگ آپ کو جلدی پسند کریں گے۔ اس طرح آپ ان کو لیڈ تو نہیں کر رہے، آپ تو خود لوگوں کے پیچھے، لوگ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ سو آپ لوگوں کو فالو مت کریں، آپ جو تھڑے پر بیٹھا ہوا گھنڈا ہے اس کا لہجہ مت اپنائیں۔ آپ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کا ہم بھی ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر بھی میڈیا پر جب آپ آئیں تو ایسا ہو کہ جو ہمارے لیے بھی خوش آئند ہو۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔